अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुंच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें, शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु मा जाआ फी मवाक़ीतिल इहराम ले अहलिल आफाक। ये बाब है उन रिवायतों के बयान में जो आफाकी लोगों के लिए इहराम बांधने की हद और मीक़ात के बयान में आई हैं। आफाकी वो लोग होते हैं जो मक्का मुकर्रमा के रहने वाले नहीं हैं, वो आफाकी कहलाते हैं। एक आफाकी लफ्ज़ बोला जाता है, एक हाजिर लफ्ज़ बोला जाता है। जो मक्का मुकर्रमा ही के रहने वाले हैं वो हाजिर कहलाते हैं और जो बाहर से आते हैं वो आफाकी। तो आफाकी लोगों को कहाँ से इहराम बांधना चाहिए, उनकी मीक़ात क्या है, इस बाब में मीक़ात का जिक्र होगा। हर चार जानिब शरीयत मुताहरा ने मीक़ात मुकर्रर की है कि उस मीक़ात से अगर अंदर जाएगा तो वो इहराम बांध कर ही जा सकता है। बग़ैर इहराम के जाएगा तो ऐसी सूरत में बग़ैर इहराम के दाखिल होने से उस पर दम लाजिम हो जाएगा। इसलिए इहराम बांध कर जाए, बाहर से जाए और फिर उम्रा करे, उसके बाद जो भी वहाँ पर काम करना हो वो करे। तो मीक़ात से बग़ैर इहराम के गुज़रना जायज़ नहीं है आफाकी के लिए। अब हर चार जानिब मीक़ात हैं, उनके नाम यहाँ पर जिक्र किए जाएंगे। हद्दसना अहमद इब्न मनी हद्दसना इस्माईल इब्न इब्राहीम अन अय्यूब अन नाफे। हमसे हदीस बयान की अहमद इब्न मनी ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान की इस्माईल इब्न इब्राहीम ने, वो रिवायत करते हैं अय्यूब से, वो रिवायत करते हैं नाफे से, अन इब्न उमर, वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से, अन्ना रजुलन क़ाल मिन ऐना नुहिल्लु या रसूल अल्लाह। एक साहिब ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह हम कहाँ से इहराम बांधें। फ़क़ाला, तो सरकार ने फरमाया, युहिल्लु अहलुल मदीना मिन ज़िल हुलैफ़ा। अहले मदीना इहराम बांधेंगे ज़ुल हुलैफ़ा से। व अहलु शाम मिनल जुहफ़ा, और अहले शाम जुहफ़ा से। व अहलु नजद मिन क़र्न, और अहले नजद क़र्नुल मनाजिल से। क़ाला व अहलुल यमन मिन यलमलम, और अहले यमन यलमलम से इहराम बांधेंगे। ये इनकी मीक़ात हुई। चारों तरफ की मीक़ात सरकार ने बयान फरमा दी। यमन से ही मक्का मुकर्रमा की तरफ आने के बीच में ही यलमलम जगह पड़ जाती है। अब आज भी यलमलम ही कहते हैं, किताबों में तो यलमलम ही लिखा हुआ है। यमन का फासला मक्का मुकर्रमा से बहुत ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 7 घंटे का बस से रास्ता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। वफिल बाब अन इब्न अब्बास व जाबिर इब्न अब्दुल्लाह व अब्दुल्लाह बिन अम्र। इस बाब के अंदर इब्न अब्बास से, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह से, अब्दुल्लाह इब्न अम्र से रिवायत है। क़ाला अबू ईसा हदीसु इब्न उमर हदीसुन हसनुन सही। माक़ब्ल में जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर की हमने हदीस जिक्र की वो हदीस हसन सही है, लिहाजा ये मवाक़ीत अरबा ये हदीस सही से साबित है। मक्का वाले जाएंगे और मीक़ात पे जाकर, मतलब ये है कि उनको दाखिल होना, उनके लिए पाबंदी दाखिल होने पर नहीं है। वो तो मक्का वाले वहीं पर मौजूद हैं। तो अब अगर उन्हें उम्रा करना है तो वो जाएंगे मीक़ात, इहराम तो बांध कर आएंगे।
نہیں نہیں، میقات پر تو جانا رہے گا. اب ان کی میقات دیکھیے، ایک تو حدود حرم سے باہر نکلنا ہے انہیں. اب حدود حرم سے باہر نکل کر چاہے جو میقات قریب ہے وہاں سے احرام باندھ لے، جو میقات بعید ہے وہاں سے احرام باندھ لے. شامی کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اس کو اختیار ہے جس سے چاہے احرام باندھ لے. میقات قریب جو بھی پاس میں ہو، حدود حرم سے باہر ہی نکلنا ہے. اب یہ چاروں میقات جو ذکر کی گئی ہیں یہ تو مکہ مکرمہ سے دور دور ہے، یہ میقات بعید ہیں. اور حدود حرم سے باہر نکلنے کا مطلب یہ ہے جیسے کہ مسجد عائشہ سے باہر نکل گیا، مسجد عائشہ پہنچ گیا، جو عرانہ چلا گیا، تو حدود حرم سے باہر جا کر پھر احرام باندھ کر آئے گا. والعمل على هذا عند اہل العلم، عمل اسی پر ہے اہل علم کے نزدیک. حدثنا ابو قریب حدثنا وکی عن سفیان عن یزید ابن ابی زیاد عن محمد ابن علی. ہم سے حدیث بیان کی ابو قریب نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی وکی نے، وہ روایت کرتے ہیں سفیان سے، وہ یزید ابن ابی زیاد سے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن علی سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت لأہل المشرق العقیق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مشرق کے لیے میقات مقرر فرمائی العقیق کو. العقیق ایک جگہ کا نام ہے جس کو ذات عراق بھی کہتے ہیں. وہ اہل عراق کے لیے مشرق میں ہے وہ، تو ان کے لیے یہ عقیق ہی میقات ہے. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن، امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے. باب ما جاء فی ما لا یجوز للمحرم لبس، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ کون سی چیزیں محرم کے لیے پہننا جائز نہیں ہے. محرم حالت احرام میں سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے گا، اور کپڑوں کی سلائی سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے جسم کی جو ہیئت ہے، عادتاً ہم جسم کی ہیئت کے طور پر جو کپڑے سلواتے ہیں جیسے پاجامہ ہے، کرتا ہے یا صدری ہے، ان کی سلائی اس طور سے ہوتی ہے کہ ہم جب پہنتے ہیں تو ہمارے جسم کی ہیئت ان سے برقرار رہتی ہے، دکھتی ہے. تو ایسے کپڑے پہننا محرم کے لیے یہ منع ہے. سلے ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مطلقاً اس پہ سوئی کی سلائی ہو تو ممنوع ہے. لہذا اگر کسی نے چادر ہی باندھی اور اس کے کنارے سلے ہوئے ہیں، کنارے سلے ہوئے ہیں، مثلا دھاگے نہیں نکلے، تو اس کا پہننا ممنوع نہیں ہے. وہ کپڑے پہننا ممنوع ہے جو ہمارے جسم کی ہیئت کے مطابق سلے گئے. اب ہیئت میں، اب چاہے وہ سلے ہوئے ہوں کپڑے، جیسے ہم نے یہ کپڑے ذکر کیے کرتا پاجامے وغیرہ مردوں کے لیے ہیں، یہ ایسے ہی صدری ہے، لہذا ایسے ہی دستانے ہیں، وہ بھی ہمارے ہاتھ کی ہیئت ہی کے ہوتے ہیں. ایسے ہی پیروں میں موزے خفین اگر پہن لیے جائیں تو وہ بھی کیا ہے، ہماری ہیئت کے، تو یہ سب ممنوع ہے. ہاں اگر کسی شخص کے پاس کھلی نعلین نہیں ہے، یعنی چپل نہیں ہے کہ جس سے اس کے پنجے کھلے ہوئے رہیں، تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ خفین کو اپنے ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ دے اور ٹخنے کھلے رہیں، تو اس طریقے سے خفین پہن سکتا ہے. لہذا ایسے جوتے جو ٹخنوں سے نیچے نیچے ہوں، ایسے جوتے مجبوری کی حالت میں کہ چپل نہیں ہے تو پہن سکتا ہے، لیکن ٹخنے سے نیچے رہے. اب اگر کپڑے سلے ہوئے کسی نے حالت احرام میں پہن لیے، احرام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چادر لپیٹ لینا، احرام کا مطلب ہے احرام کی نیت سے تلبیہ کہہ لینا، یہ احرام ہے. لہذا اگر کسی شخص نے چادر جو لپیٹی تھی احرام کے نام پر اور غسل کرنے کے لیے وہ اتار دی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احرام کھول دیا، کیوں نیت باقی رہی.
غسل کرنے کے لیے اگر اتار دی وہ تو نیت تو اب بھی باقی ہے احرام کی، اس لیے احرام اس کا مطلب ختم نہیں ہوگا، احرام سے باہر نہیں آئے گا کھول دینے سے، کیونکہ احرام سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ نیت تلبیہ کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ مراد ہے احرام سے۔ اب احرام کی حالت میں کسی نے کپڑے پہن لیے یا یہ چیزیں پہنی جن کا ہم نے ذکر کیا، تو اب اس کے پہننے کا اعتبار ہوگا کہ کتنے وقت تک وہ پہنا۔ تو احناف کا یہ مذہب ہے اس سلسلے میں کہ اگر پورے 24 گھنٹے ایک دن یا ایک رات پورے یعنی 12 گھنٹے اگر وہ پہنے رہا تو اس پر دم لازم ہے، اور حدود حرم ہی کے اندر وہ دم دے گا، حدود حرم ہی میں دم دینا لازم ہے اس پر۔ اور اگر 12 گھنٹے سے کم یعنی پورے نہار کامل سے کم اس نے پہنا یا پوری رات سے کم پہنا تھا حالت احرام میں، تو ایسی صورت میں اس پر دم لازم نہیں ہوگا، بلکہ صدقہ فطر جو ہوتا ہے 2 کلو 45 گرام، بس اتنا صدقہ کرنا واجب ہے۔ دم جب لازم ہوگا تو دم تو لازم ہوگا حدود حرم ہی میں، وہ حدود حرم سے باہر جا کر دم نہیں دے سکتا، حدود حرم ہی میں دم دینا لازم۔ لیکن اگر صدقہ فطر صدقہ اگر واجب ہے، فطر تو مت کہو یہاں پر، وہ تو مقدار کے لیے ہم نے فطر کہہ دیا، صدقہ اگر لازم ہوا ہے تو صدقہ حدود حرم سے باہر بھی دے سکتا ہے۔ یہ احناف کا اس سلسلے میں مذہب ہے۔ اور بھی ائمہ نے ہی منع ہی کیا ہے کہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، لیکن ضرورت کے پیش نظر اگر کسی نے پہن لیا تو کچھ ائمہ اس کو جائز قرار بھی دیتے ہیں۔ ترجمہ لگائیے، باب ما جاء فیما لا یجوز للمحرم لبس، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ محرم کے لیے کون سی چیزیں پہننا جائز نہیں۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا اللیث عن نافع، وہ کہ ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی نافع نے، لیث نے وہ کہتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں نافع سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے، انہ قال، انہوں نے کہا، قام رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا، فقال یا رسول اللہ ماذا تأمرنا ان نلبس من الثياب في الحرم فی الحرم، یا رسول اللہ آپ کیا حکم ہمیں دیں گے کہ ہم حرم کے اندر کپڑے پہنے، یا فی الحرمی بھی اگر اسے پڑھے ہا کے ضمے کے ساتھ تو اس کا معنی ہوگا احرام کی حالت، احرام کی حالت میں ہم جو کپڑے پہنے ہمیں آپ کیا حکم دیں گے، کون سے کپڑے پہننے کا حکم دیں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ، اب کپڑے تو اس نے کہا کہ کیا پہننے کا حکم دیں گے، تو سرکار نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ یہ پہنو، سرکار نے وہ چیزیں، وہ کم چیزیں ذکر کر دی جن کو پہننا ممنوع ہے، وہ ذکر کر دی، اور اس کے علاوہ بہت ساری ہے، اس لیے اسی میں خفت تھی، اسی میں آسانی تھی، وہی سرکار نے جواب میں عنایت فرمایا۔ فرمایا لا تلبس القمیص، قمیص مت پہنو جو سلی ہوئی ہوتی ہے ہماری ہیئت پر، ولا السراویل، نہ ہی پیجامے، ولا البرانس، اور نہ ہی ٹوپیاں، ٹوپی بھی ہمارے سر کے ہی ہیئت پر ہی سلی ہوئی ہوتی ہیں، ولا العمائم، اور نہ ہی امامے پہنو، ولا الخفاف، اور نہ ہی خف پہنو، خف تو سمجھتے ہی ہو، ہاں، الا ان یکون احد لیست له نعلان، سرکار نے فرمایا مگر یہ کہ کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس چپلیں نہیں ہیں، کھلی ہی جو ہوتی ہیں، فلیلبس الخفین، تو چاہیے کہ وہ خفین پہن لے، ما اسفل من الکعبین، ایسے خفین پہنے جو کہ کعبین سے نیچے ہوں، ولا تلبسوا شیئا من الثياب، اور ایسے کپڑے مت پہنو، مسہ الزعفران، جس کو زعفران نے مس کیا ہو، یعنی جس پر خوشبو وغیرہ لگی ہوئی ہو، چاہے زعفران ہی کی ہو یا زعفران کے علاوہ دیگر خوشبو ہو، ولا الورس، اور نہ ہی ورس لگی ہوئی، یہ بھی ایک قسم کی خوشبو ہی ہوتی ہے، گھاس ہوتی ہے جس سے خوشبو آتی ہے، ولا تنتقب المرأة الحرام، اور نہ ہی عورت احرام کی حالت میں نقاب کرے گی، یعنی چہرے کو نہیں ڈھکے گی، عورت بھی اپنے چہرے کو نہیں ڈھکے گی، اس لیے عورتیں بھی وہاں پر چہرے کو کھلا رکھیں گی۔ ہاں اگر پردے کا مسئلہ ہے تو اتنی اجازت دی ہے شریعت نے کہ وہ اپنا کیپ اس طریقے سے لگائے کہ وہ آگے تک ہو جائے، چہرے پر کپڑا نہ آئے،
کپڑا اگر آئے تو کیپ لگا کے آگے تک ہو گیا، پھر اس پہ کپڑا اگر اس نے ایسے لٹکا لیا تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اپنے چہرے پہ کپڑا نہیں لگائے گی۔ ولا تلبس القفا زین، اور قفا زین یعنی دستانوں کو بھی عورت یا مرد نہیں پہنیں گے۔ جی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ارے کوئی بھی خوشبو نہیں لگا سکتی، ہاں عورت تو اپنے اس کے لیے عورت اپنے یہی کپڑے پہنے گی۔ مردوں کے لیے میں نے کہا تھا یہ مردوں کے لیے ہے کہ وہ چادریں باندھے گا۔ قال ابو عیسیٰ، ارے عورت یہ تو احرام ہے، عورت کا تو پورا جسم چونکہ عورت ہے، اگر وہ کھلے کپڑے پہنے گی تو اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ کھل سکتا ہے، سمجھے نا؟ تو وہ حرام میں واقع ہو جائے گی پھر، اس لیے عورت تو سلے کپڑے ہی پہنے گی۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، والعمل علیہ عند اہل العلم، تمام اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے۔ باب ما جاء فی لبس السرابیل، یہ باب ہے پاجامے والخفین اور موزے جو کہ چمڑے کے ہوتے ہیں، اور چمڑے ہی کے نہیں، چمڑے کی مطلب چمڑے کے دائرے میں، چمڑے کے موزوں کے دائرے میں جو بھی آتے ہیں وہ سب کا حکم یہی ہوگا۔ باب ما جاء فی لبس السراویل والخفین للمحرم، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو سراویل یعنی پیجاموں کے پہننے کے سلسلے میں آئیں، والخفین خفین کے سلسلے میں، للمحرم محرم کے لیے، اذا لم یجد الازار والنعلین، جبکہ وہ کھلی چادر، ازار تہبند اور نالین کھلی چپل نہ پائے۔ تو حدثنا، تو ہمارے نزدیک سب کے نزدیک یہ جب دوسری چادر ہی نہیں ہے مجبوری ہے پھر، لیکن اگر کھلے سلے کپڑے پہنے ہیں تو ہمارے نزدیک حکم وہی ہوگا کہ وہ دم دے گا یا صدقہ کرے گا، وہ وقت کے لحاظ سے کہ کس وقت تک اس نے یہ کام کیا۔ فرماتے ہیں کہ حدثنا احمد بن عبدہ الضبی البصری، ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن عبدہ الضبی بصری نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یزید ابن زرع نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ایوب نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عمرو ابن دینار نے، وہ روایت کرتے ہیں جابر ابن زید سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے۔ قال، انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، المحرم اذا لم یجد الازارہ، محرم کو جب کھلی چادر تہمد نہ ملے، فلیلبس السرابیلا، تو وہ سرابیل یعنی پیجامے پہن لے، پیجامہ ہی پہن لے، وَإِذَا لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ، اور جب نالین کھلی چپل نہ پائے، فلیلبس الخفین، تو چاہیے کہ وہ خفین پہن لے۔ لیکن خفین پہنے گا کس طریقے سے، میں نے پہلے بتایا، اس طریقے سے پہنے گا کہ اپنے ٹخنوں سے نیچے سے کاٹ لے گا، اس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ حدثنا قتیبہ حدثنا حماد بن زید عن عمرو نحوہ، امام ترمذی فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حماد ابن زید نے، وہ روایت کرتے ہیں عمرو سے اسی طریقے سے جو ماقبل میں حدیث گزری۔ وفی الباب عن ابن عمرو عن ابن عمر و جابر، اس باب میں حضرت عبداللہ ابن عمر اور جابر سے بھی روایت حدیث ہے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، والعمل علی ھذا عند بعض اہل العلم، اسی پر عمل ہے بعض اہل علم کے نزدیک، میں نے بتایا تھا بعض اہل علم نے ضرورت کے پیش نظر یہ جائز قرار دیا۔ قالوا، انہوں نے کہا اذا لم یجد المحرم الازار لبس السرابیل، ان لوگوں نے کہا کہ محرم جب کھلی چادر نہ پائے، بنا سلی چادر نہ پائے، تہمد نہ پائے، لبس السرابیلا، تو وہ پیجامے پہن لے گا، سراویل پہن لے گا، سراویل پیجامہ پہن لے گا۔ وہ جو نحو میں بتایا جاتا ہے کہ سراویل یہ سروالتن کی جمع ہے، وہ تقدیرن ہے، بس حقیقتاً نہیں ہے، یاد رکھیے گا، ہے سراویل یہ واحد ہی ہے، علم جنس ہے، جمع نہیں ہے سراویل، اور جو سروالا کی جمع بتائی جاتی ہے وہ تقدیرن غیر منصرف بنانے کے لیے۔ ارے وہ سب جو چاہو بنا لو، جمع سالم تو آپ کی ہے، ہاں جو چاہو الف تا کے ساتھ تو آ ہی جائے گی۔
وَإِذَا لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ لَبِسَ الْخُفَّيْنِ، اور جب نعلین نہ پائے لبس الخفین تو خفین ہی پہن لے گا. وَهُوَ قول احمد، یہی قول ہے امام احمد کا. وقال بعضهم، اور بعض نے کہا اعلی حدیث، وقال بعضهم اعلی حدیث ابن عمر، بعض لوگوں نے عبداللہ ابن عمر کی حدیث پر بنا کرتے ہوئے کہا، جو حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا اذا لم یجد النعلین فلیلبس الخفین، جب نعلین نہ پائے تو خفین کو پہن لے. تو اس پر بعض اہل علم نے کہا کیا وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، کہ کعبین سے نیچے سے ان دونوں کو کاٹ دے گا. وَهُوَ قول سفیان الثوری والشافعی، یہی قول ہے امام سفیان ثوری اور امام شافعی کا. باب ما جاء فی الذی یحرم وعلیہ قمیص او جبہ، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو اس سلسلے میں آئی ہے کہ کسی شخص نے احرام کی نیت کر لی، احرام باندھ لیا، وعلیہ قمیص، اور پہنے ہوئے ہے قمیص، اس کے اوپر قمیص ہے، اور جبہ یا جبہ ہے. علیہ قمیص کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے اوپر جبہ یا قمیص رکھ لیے. محرم حالت احرام میں سلے ہوا جبہ یا سلی ہوئی قمیص کو اپنے کندھے پہ اگر لٹکا لے تو اس سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی ہے. میں نے بتایا کہ سلے ہوئے ہونے سے مراد وہی ہے کہ پہنے اور جسم کی ہیئت کے مطابق. تو مراد یہ کہ یہ والے کپڑے پہنے ہوئے تھا اور پھر احرام کی نیت کر لیا، اب کیا کرے گا؟ جواب ہم بتا چکے. حدثنا قتیبہ بن سعید، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ بن سعید نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن ادریس نے، وہ روایت کرتے ہیں عبد الملک ابن ابی سلیمان سے، وہ روایت کرتے ہیں عطا سے، وہ روایت کرتے ہیں یعلا بن امیہ سے، قال، انہوں نے کہا رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعرابیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی صاحب کو دیکھا، قد احرم، کہ انہوں نے احرام باندھ لیا، وعلیہ جبۃ، اور وہ جبہ پہنے ہوئے تھے، فامرہ ان ینزعها، تو سرکار نے حکم دیا کہ اس جبے کو اتار لو. نزع اتارنا. حدثنا ابن ابی عمر، ہم سے حدیث بیان کی ابن ابی عمر نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں عمرو ابن دینار سے، وہ روایت کرتے ہیں عطا سے، وہ روایت کرتے ہیں صفوان ابن یعلا سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد یعلا سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نحوہ بمعنی، اسی طریقے سے حدیث ہے لیکن حدیث بالمعنی ہے، الفاظ بدل گئے ہیں. قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا اصح، یہ زیادہ صحیح ہے کہ اتار لے گا. وفی الحدیث قصہ، اور حدیث کے اندر پورا واقعہ ہے. وہذا وہکذا روا قتادہ، اسی طریقے سے حضرت قتادہ نے روایت کی، اور حجاج ابن ارطاط نے بھی، وغیر واحد من عطا عن عطا، اور بہت سارے دیگر حضرات نے بھی روایت کیا عطا سے، عن عطا عن یعلا بن امیہ، یہ اس طریقے سے روایت کی ہے. والصحیح ما روا عمرو بن دینار، اور صحیح روایت وہی ہے جو عمرو ابن دینار نے روایت کیا عن عطا عن صفوان ابن یعلا. ما روا عمرو بن دینار و ابن جریج، جس کی روایت عمرو ابن دینار اور ابن جریج نے عطا عن صفوان ابن یعلا عن ابی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو روایت کی ہے وہی صحیح ہے. باب ما جاء ما یقتل المحرم من الدواب، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں کہ جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ ایک محرم جانوروں میں سے کس جانور کو قتل کر سکتا ہے، کون سے جانور کو مار سکتا ہے. تو روایتوں میں ہے کہ جو موذی جانور ہیں، بالخصوص الخمس الفواسق، 5 فاسق جانور جو ہیں ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو قتل نہیں کر سکتا ہے. حدثنا محمد بن عبد الملک بن ابی شوارب، ہم سے حدیث بیان کی محمد بن عبد الملک بن ابی شوارب نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یزید بن زرع نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی معمر نے، وہ روایت کرتے ہیں زہری سے، وہ روایت کرتے ہیں عروہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے، قالت، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 فواسق، 5 فاسق جانور ہیں، یقتلن فی الحرم، ان کو حرم میں بھی قتل کیا جائے گا. الفارہ، ایک تو چوہا، والعقرب، ایک بچھو، والغراب، ایک کوا،
والحدیہ اور ایک چیل، والکلب العقور اور ایک کٹکھنا کتا۔ وفی الباب عن ابن مسعود، اس باب میں عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، ابن عمر سے ہے، ابو ہریرہ سے ہے، ابو سعید سے ہے، عبداللہ ابن عباس سے بھی ہے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت عائشہ کی حدیث حدیث حسن صحیح، حدیث حسن صحیح ہے۔ حدثنا احمد بن منی، تو چند لوگوں سے روایت ہے، امام ترمذی اور روایتیں ذکر کر رہے ہیں۔ ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن منیع نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حشیم نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یزید ابن ابی زیادہ نے، وہ روایت کرتے ہیں ابن ابی نعیم سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قال، انہوں نے کہا، سرکار نے فرمایا، یقتل المحرم السبع العادی، السبع العادی، محرم قتل کرے گا السبع العادی، ایسے جانور کو جو کہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی عادت جس کی ہو، والکلب العقور، اور کٹکنے کتے کو، والفارہ اور چوہے کو، والعقرب بچھو کو، والحداءۃ اور چیل کو، والغرابہ اور کوے کو۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن، امام ترمذی فرماتے یہ حدیث حسن ہے، والعمل علی ھذا عند اہل العلم، اسی پر عمل ہے تمام اہل علم کے نزدیک۔ قالوا، تمام نے کہا، المحرم یقتل السبع العادی، محرم اس جانور کو قتل کر، سبع کا معنی ہوتا ہے درندہ، اس درندہ کو قتل کر دے گا، العادی جو کہ تکلیف پہنچانے کا عادی ہے، والکلب اور کتے کو، وہو قول سفیان الثوری والشافعی، یہی قول ہے امام سفیان ثوری اور امام شافعی کا۔ وقال شافعی، امام شافعی نے کہا، کل سبع عدا علی الناس، ہر وہ درندہ جو لوگوں پر زیادتی کرے، مطلب لوگوں کو تکلیف پہنچائے، او علی دوابہم، یا لوگوں کو تکلیف پہنچائے یا لوگوں کے جانوروں کو تکلیف پہنچائے، مثلا شیر ہے، چیتا ہے، ان تمام قسموں کے جانور۔ فللمحرم قتل، تو محرم کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس کا قتل کر دے۔ باب ما جاء فی الحجامہ للمحرم، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو روایتیں اس سلسلے میں آئی ہیں کہ محرم کے لیے حجامہ کروانا۔ تو دیکھیے حالت احرام میں حدیث پاک میں بھی ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محرم بھی تھے اور روزدار بھی تھے، اور سرکار نے حجامہ کر لیا۔ اور جن روایتوں میں ممانعت آئی ہے ان روایتوں سے مراد یہ ہے کہ ایک روایت میں ہے نا کہ افطر الحاجم والمحجوم، حاجم اور محجوم نے افطار کر لیا، تو احرام کی حالت میں حجامہ کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں تو یہ بھی کم سے کم اندیشہ ہے کہ کہیں پہلے تو منہ سے کھینچ کر خون نکالا جاتا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ حلق سے اتر جائے تو اس کا روزہ ہی ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے، باقی تفصیل ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ لیکن حالت احرام میں حجامہ کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ حالت احرام میں حجامہ کروائے تو ایسا نہ ہو کہ بال وغیرہ سب ٹوٹ جائے، احتیاط تو برتنا پڑے گی۔ چلیے خیر، باب ما جاء فی الحجامہ للمحرم، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو محرم کے لیے حجامہ کرنے کے سلسلے میں آئی ہیں۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا سفیان بن عیینہ عن عمرو بن دینار عن طاؤوس وعطا، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان ابن عیینہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عمرو بن دینار سے، وہ روایت کرتے ہیں طاؤوس سے اور عطا سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم، سرکار نے حجامہ فرمایا حالانکہ آپ محرم تھے۔ وفی فی الباب عن، اس باب کے اندر انس، عبداللہ ابن بحینہ، جابر سے روایت ہے۔ قال، امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح، حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد رخص قوم من اہل العلم فی الحجامۃ للمحرم، اہل علم میں سے ایک قوم نے حالت احرام میں محرم کے لیے حجامہ کرنے کی رخصت دی ہے۔ وقالوا، اور کہا، لا یحلق شعرا، بال نہیں مڈائے گا۔ وقال مالک، امام مالک نے کہا، لا یحتجم المحرم الا من ضرورہ، محرم حجامہ نہیں کروائے گا مگر ضرورت سے، ضرورت کے پیش نظر انہوں نے جائز قرار دیا، ورنہ نہیں۔ وقال سفیان الثوری والشافعی لا بأس ان یحتجم المحرم، اور امام سفیان ثوری، امام شافعی نے کہا کہ محرم کا احتجام یعنی حجامہ کروانے میں کوئی حرج نہیں۔ ولا ینزع شعرا، اور بال نہیں اتارے گا۔